खुदावंद का पाक कलाम जो यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील के 16वें बाब की 12वीं आयत से 15वीं आयत तक लिखा गया, वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील, उसका 16वां बाब 12वीं आयत से 15वीं आयत तक यूं लिखा है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। खुदा उनकी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद खुदा कादिर मुतलक जाली आसमानी बाप, यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, अपने तमाम गुनाहों का इकरार करके, ये जानते हुए कि हम निकम्मे, घिनौने और कमज़ोर हैं। तेरा अदना खादिम तेरे हुजूर हाजिर है अपने लोगों समेत कि तू हमारी कमज़ोरियाँ मुआफ़ कर, गुनाह बख्श दे। तेरा अदना खादिम खुदावंद तेरे हुजूर इस बात का भी इकरार करता है कि मेरा इल्म, अकल दोनों नाक़िस हैं, इसलिए तू अपने पाक कलाम की मुनादी के लिए खुदावंद पाक रूह की रहनुमाई अता कर। मेरी मिन्नत है कि मैं घटूं और तू बढ़े, और जितने कानों तक तेरी आवाज़ पहुँचे खुदावंद, ना महज सुनने वाले बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। हम इससे एक एक को बरकत दे कि पूरी तवज्जो के साथ खुदावंद तेरी आवाज़ को सुनकर उसे अपने दिल में जगा दे। तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद कि जैसा तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। तो इसी ईमान के साथ खुदावंद तेरे हुजूर आए हैं और मिन्नत करते हैं कि तू अपनी मौजूदगी का फजल बख्श दे, ताकि हम तेरा खौफ भी जानें, संजीदगी के साथ तेरी बुजुर्गी के लायक तेरी परस्तिश कर सकें और तेरा कलाम सुन और सुना सकें। यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। मसीही खुदाए सालूस यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स पर ईमान रखते हैं, और ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम बाइबल मुकद्दस के खुदाए सालूस को खुदा के हुक्म के मुताबिक मानते हैं, और अफसोस इस बात का है कि दुनिया हमें इसी बात से काफिर गर्दानती है, और दुनिया ये भी समझती है कि हम एक खुदा की बजाय 3 खुदा को मानते हैं। बाइबल मुकद्दस की तालीम ना ऐसी है, ना कोई मसीही 3 खुदाओं का तसव्वुर कर सकता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ने एक खुदा का जो अकीदा हमारे सामने रखा, हम उसी के मुताबिक
عمل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی منادی کرتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، تینوں ایک ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کمتر نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جی خدا باپ سب سے بڑا ہے، بیٹا اس سے چھوٹا ہے، روح القدس اس سے چھوٹا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تینوں کا جوہر، تینوں کا جلال ایک ہے۔ اب ہمارے ہاں جو مسائل پیدا ہوئے وہ ہمارے خود پیدا کیے ہوئے۔ ہم مشن والوں نے، ہم تنظیم والوں نے الگ الگ تنظیمیں بنا کے تو الگ الگ منادی شروع کر دی، جس سے غیر قوموں میں ہمارا جو امیج تھا وہ غلط پہنچتا گیا اور آج بھی پہنچ رہا ہے۔ میرا مقصد پاک تثلیث پر پیغام دینا نہیں ہے، میں آج صرف خدا کے پاک روح کی بات کرنے لگا ہوں کہ روح القدس کا کام کیا ہے اور روح القدس کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پہلی بات جو حوالہ ہم نے پڑھا، روح القدس کا کام یہاں اس حوالے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا کے لیے کیا کرتا ہے۔ 8ویں آیت پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اب روح القدس کا کام دنیا کے لیے یہ ہے، دنیا کو وہ قصوروار ٹھہراتا ہے کیونکہ وہ خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے، خدا کے بیٹے کو تسلیم نہیں کرتے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے روح القدس دنیا کو کیا کرتا ہے؟ مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس دنیا میں ہر وہ شخص موجود ہے جو یسوع مسیح کو اپنا خداوند خدا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے روح القدس انہیں مجرم ٹھہراتا ہے۔ جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ بعض لوگ، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ خدا کے پاک کلام کو پڑھنے کے باوجود ان کا رویہ اس طرح سے ہو گیا ہوا ہے جو رسولوں کے دور میں کچھ بے ایمان لوگوں کا تھا۔ میں اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب 14ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے ذرا۔ اعمال کی کتاب 8واں باب 14ویں آیت سے لکھا ہے، جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ سامری غیر اقوام تھے، جب ان میں سے کچھ لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو رسولوں نے 2 اشخاص پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ اب باتیں ایسی ہیں، کئی مسائل ہمارے آ جاتے ہیں۔ اعمال کی کتاب کے اس حوالے سے کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے اندر، مسیحی کہلاتے ہیں، گرجے بنائے ہیں، یہی تعلیم دیتے ہیں، یہی بائبل پڑھتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کو سمجھتے نہیں۔ افسوس کی بات ہے یہ، لیکن صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا، وہ دیتے ہی یسوع کے نام پر بپتسمہ ہے، جبکہ حکم کیا تھا متی رسول کی انجیل میں
کہ جو ایمان لائیں انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اب وہ کہتے ہیں جی اعمال کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یسوع کے نام سے بپتسمہ لیا، تو اعمال کی کتاب تو تاریخ ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ دنیا کے لیے یہ ایک نیا مذہب تھا، اس لیے یسوع کا بپتسمہ چلتا تھا جیسے پہلے یوحنا کا بپتسمہ چلتا تھا، لیکن بپتسمہ ہوتا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام ہی سے تھا۔ تو یہاں سے انہوں نے لے لیا کہ یسوع کے نام سے بپتسمہ دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ غور سے بات سننے والی ہے، میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہے خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ غیر اقوام میں سے سامری لوگ ایمان لائے، پطرس اور یوحنا وہاں پہنچے، وہ لوگ بپتسمہ لے چکے تھے۔ پطرس اور یوحنا براہ راست خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ آج کا خادم اس طور سے براہ راست خداوند یسوع مسیح کا شاگرد نہیں ہے جس طور سے وہ 12 تھے۔ اور اگر میں اپنے آپ کو ان 12 کے مرتبے پہ جا کے پرکھوں یا سوچوں تو مجھے بہت افسوس ہوگا اپنی ذات پر۔ یوحنا اور پطرس نے ان کے لیے دعا کی، ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ اب وہاں ایک شخص شمعون، اب جو ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا، جب رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے ایسا ہوا تو اس شمعون نے کیا کیا؟ سنیے کیا کیا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ میں نے پہلے بات کی تھی شروع کہ روح القدس خدا ہے، باپ، بیٹا، روح القدس، تینوں کا جوہر جلال ایک ہے۔ اب شاگردوں کو تو یہ اختیار دیا گیا تھا، مسیح خداوند نے جی اٹھنے کے بعد یہ اختیار دیا تھا، تو انہوں نے اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے دعا کی، ان پہ ہاتھ رکھے تو انہیں روح القدس ملا۔ اب اس شخص نے، شمعون نے یہ کہا کہ یہ روپے لے لو اور مجھے بھی یہ اختیار دے دو۔ یہ کوئی اختیار بانٹے جانے والی بات جو آج کل مشنوں میں ہو رہا ہے نا، یہ ہو رہا ہے جو شمعون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن خدا کے لوگوں کا رویہ دیکھیے جو ہمارا نہیں ہے، جو مشنوں کا نہیں ہے۔ ہم روپے پیسے کے لالچ میں پڑے ہوئے۔ جب شمعون نے روپے لا کر انہیں کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے، تو پطرس نے کیا کہا تھا؟ عزیز دیکھیں نا، اون دے جتنا مرضی روپیہ اون دے، پاویں نجائز نکاح پڑھ کے آوے، پاویں نجائز کم کر کے آوے، پاویں غلط منادی کر کے آوے۔ پطرس کے الفاظ آج میرے اور تمام خادموں کے لیے کان کھولنے والے الفاظ ہیں کہ کچھ روپے پیسے کو ہمیں رد کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ خدا کے کلام کے خلاف ہوتا۔ روپے پیسے کی تو سب کو ضرورت ہے، لیکن ایسا پیسہ، ایسی رقم، ایسا روپیہ جو ہمارا ایمان خراب کر دے، جو ہمارے ایمان کے بدلے جانے کا سبب بن جائے، اس روپے پیسے کا کیا فائدہ؟ وہ کسی طرح سے بھی آئے، بے ایمانی کر کے آئے، رشوت لے کے آئے، یا جیسے بھی۔ بہرحال یہاں بات جو تھی وہ روح القدس کی تھی۔ پطرس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہو۔ کاش آج کا خادم بھی یہ بات کہنا سیکھ جائے، جب اسے خدا کے کلام کے خلاف تعلیم دینے کا کہا جائے یا اس کو سکھایا جائے طریقے سے، تو وہ بھی یہ کہہ سکے کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ روح القدس خدا کی بخشش ہے۔ جو شاگردوں کو اختیار ملا وہ خدا کی بخشش تھی۔
جو کوئی خدا کی بخشش کو روپیوں سے خریدنا چاہتا ہے وہ انہی الفاظ کا حقدار ہے کہ اسے یہی کہا جائے کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت، کیونکہ تو خدا کی بخشش کو روپیوں سے خریدنا چاہتا۔ پھر لکھے تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بکھرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ جب دل خالص نہ ہو خدا کے نزدیک، نہ روپیہ پیسہ، نہ آپ کی یہ خواہش کہ میں بھی ہاتھ رکھوں تو لوگوں کو روح القدس ملے، میں بھی ہاتھ رکھوں تو لوگ شفا پاتے پھریں، میں بھی ہاتھ رکھوں تو لوگوں کے اولاد ہو جائے، میں دعا کروں تو لوگوں کو گھر مل جائیں، یہ خدا کے کلام کی تعلیم نہیں ہے۔ خدا کا کلام جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سن لیجئے۔ پس اپنی اس بدی سے توبہ کر۔ اس نے کیا خواہش کی تھی؟ کہ مجھے اختیار دو کہ میں لوگوں پر ہاتھ رکھوں تو انہیں کیا کروں؟ کیا ہو؟ روح القدس ملے۔ بظاہر خواہش بری تو نہیں ہے نا، لیکن خدا کے لوگوں نے اسے کہا پس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو۔ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، تو خدا کو اپنے روپے پیسے سے خریدنا چاہتا ہے، تو خدا کی بخشش کو روپے سے خریدنا چاہتا ہے۔ توبہ کر لے، شاید تجھے معافی مل رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو جو ایسا کرتے پھر رہے ہیں وہ توبہ بھی نہیں کرتے، نہ انہیں معافی کا خیال، نہ انہیں توبہ کا خیال۔ اور پھر آگے لکھے کیونکہ میں دیکھتا ہوں، رسول کیا کہہ رہا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ یہ ہے حال آج بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو۔ اب بات ہم نے شروع کی تھی کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ دنیا کے لیے کیا کرتا ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ دنیا کو مجرم ٹھہراتا۔ دنیا ہم نے یہ کہا کہ ہر وہ شخص، عورت، مرد جس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا وہ اس کیٹیگری میں یا اس دنیا میں گنا جائے گا۔ رہتے تو ہم بھی اس دنیا میں، لیکن جو بات یہاں ہو رہی ہے کہ وہ دنیا کو مجرم ٹھہرائے گا، لیکن جنہوں نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ان کے لیے بات ہی اور۔ ایمانداروں کے لیے خدا کا پاک روح مسیح کی تعلیمی خدمت جو تھی وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ جو مسیح خداوند نے تعلیمی خدمت شروع کی تھی، ایمانداروں کے ذریعے سے خدا کا پاک روح اس خدمت کو جاری رکھتا ہے اور اسے پورا کرتا ہے اور کرے گا، لیکن وہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کہے گا۔ 13ویں آیت سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس آیت کی تشریح بھی دنیا پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے کہ روح حق آئے گا، وہ کون ہے کون نہیں ہے۔ بہرحال یہاں واضح طور سے روح القدس کی بات ہو رہی ہے۔ جب روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس لیے وہ مسیح کی تعلیمی خدمت کو پورا کرے گا، اپنے اختیار سے وہ کچھ نہیں کہتا۔ پھر 13ویں آیت ہی کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنا جلال ظاہر نہیں کرتا بلکہ مسیح کا جلال ظاہر کرتا۔ پھر آپ کہیں گے جی یہ کیا بات ہوئی، یہ تو پھر روح القدس چھوٹا ہو گیا۔ بات چھوٹے کی نہیں ہے، اس کو انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں فنکشنل سبارڈینیشن، یعنی جو اب ہم نے کبھی کہا کہ باپ صلیب پر چڑھا تھا؟ کبھی بھی نہیں کہا۔ کبھی ہم نے کہا کہ روح القدس صلیب پر چڑھا تھا، اس نے خون بہایا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہم کہتے۔ باپ اپنا کام کرتا ہے، بیٹا اپنا کام کرتا ہے، روح القدس اپنا کام کرتا ہے، تینوں الگ نہیں ہیں، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے۔
باپ کا تو جلال کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو وہ انسانی جسم شکل اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کہتے ہیں۔ جب بیٹے کی زمینی خدمت پوری ہو گئی، اس نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیج دوں گا، روح القدس۔ عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، یہ بات یاد رکھیں، غور سے سن لیں کہ جو خدمت روح القدس کی طرف سے ہو یا جو خدمت روح القدس کے وسیلے پوری کی جائے، اس کا مرکز مسیح ہوتا ہے۔ اس کا مرکز کوئی انسان، کوئی مشن، کوئی خاص تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ مسیح ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کرائسٹ سینٹرڈ۔ مسیح یسوع ہماری منادی کا مرکز ہونا چاہیے، اور جو خدمت پاک روح کے تابع ہوگی، اس کی طرف سے ہوگی، اس کا مرکز ہر صورت مسیح ہوگا۔ کوئی تنظیم، کوئی شخص، کوئی نہیں انسان ہو سکتا اس کا مرکز۔ اور اس خدمت کے وسیلے نہ کسی انسان کو، نہ کسی تنظیم کو جلال ملے گا، بلکہ صرف اور صرف اس کا جلال ظاہر ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہت دھیان سے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سنانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پاک روح کے تابع رہ کر۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے غیر اقوام اور بہت سے ہمارے اپنے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف چاروں اناجیل کو مانتے ہیں، باقی کے خطوں کو ہم نہیں مانتے، کہ یہ خدا کا پاک کلام ہے۔ یاد رکھو، جو خطوط ہیں چاروں اناجیل کے علاوہ، یہ اگرچہ براہ راست مسیح کے منہ کی باتیں نہیں ہیں جس طرح چاروں اناجیل ہیں، لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ مسیح کے منہ کی باتوں سے کسی صورت بھی کم نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ خدا کے لوگ اپنی طرف سے نہیں بلکہ روح القدس سے رہنمائی پا کر سچائی بیان کرتے تھے، اسی لیے تو روح القدس دیا گیا تھا۔ خدا کے لوگ، یہ خطوط جو ہیں جنہوں نے لکھے، جن کے وسیلے خدا نے لکھوائے، وہ روح القدس سے رہنمائی پا کر سچائی کو بیان کرتے تھے۔ پطرس کا دوسرا عام خط نکالیے ذرا، پہلا باب 20ویں اور 21ویں آیت۔ پطرس کا پہلا عام خط، اس کا دوسرا عام خط، پہلا باب 20ویں اور 21ویں آیت میں لکھے، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں۔ تعویل کو تفسیر کہہ لو، تفصیل کہہ لو، تشریح کہہ لو، کتاب مقدس کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں ہے، بلکہ لکھے کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو پھر ان خطوط کی حیثیت کو کم رہ گئی؟ وہ اپنی طرف سے تو بول ہی نہیں رہے۔ ایک اور بات، آج ہمارے گیت گانے والے جو گاسپل سنگرز ہیں یا ورشپرز ہیں، اسی طرح بہت سے خادم جو ہیں، وہ پلپٹ پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں مجھے خدا کے پاک روح نے کہا ہے۔ کوئی بات رہ گئی تھی اس کلام کے علاوہ جو خدا کے پاک روح نے آج آپ کو کہنی ہے؟ میں خداوند کے خوف میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، ایسے تمام لوگوں سے ہوشیار رہو
جو یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے خدا کے پاک روح نے کہا ہے، مجھے خدا نے یہ کہا، یہ بات مجھے خدا کی طرف سے ملی ہے۔ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ جو کچھ خدا نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے بتانا تھا وہ سب اس پاک کلام میں موجود ہے۔ اب کوئی نئی بات خدا کا پاک روح آپ کو اس سلسلے میں نہیں بتا رہا۔ ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو ایسے ہی منہ کھڑا کر کے کہہ دیتے ہیں مجھے جی پاک روح نے کہا۔ پاک روح نے جو کچھ اپنے نبیوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ سمجھیں کہ میں کسی کی مخالفت کر رہا ہوں، خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو نبوت کی باتیں تھیں، پھر سنیں 21ویں آیت، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی۔ وہ خواہش ہی نہیں کرتے تھے، انہوں نے کبھی یہ خواہش کی، خدا انہیں یہ دیتا تھا تو وہ نبوت کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا اپنے رسولوں اور نبیوں ہی کو نبوت کی باتیں کہتا تھا۔ اگر کوئی آج یہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ بھی نبی ہو گیا، وہ بھی رسول ہو گیا، اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اس لیے خدا کے کلام کی آج اس طرح سے جو یہ لوگ کرتے ہیں ضرورت نہیں ہے۔ خداوند نے اپنے پاک کلام میں جو انسان کی نجات کے لیے سب کچھ جو ضروری تھا وہ پہلے سے بیان کر دیا ہوا۔ اسی خط کے 30 باب میں چلتے ہیں، 15ویں اور 16ویں آیت میں۔ 30 باب 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھے، اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو۔ میں نے غالباً پچھلے اتوار بھی گزارش کی تھی کہ ہمارا خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ آج بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ پھر عدالت تو لازم ہے نا، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ عدالت نہ ہو۔ ابھی تک ہمارا خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کے تحمل کو کیا کرنا چاہیے؟ نجات چاہنا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے اپنے گناہوں سے، اپنی اس زندگی کو ترک کر دینا چاہیے جو خداوند کے خلاف ہے اور اس کے کلام کے خلاف ہے۔ آگے لکھے، ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے۔ یہ حکمت اسے کہاں سے ملتی تھی؟ خداوند کی طرف سے، پاک روح کی طرف سے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے۔ خدا کے منہ کی باتیں، خدا کا کلام ہے۔ اس زندگی میں شاید ہم بطور انسان نہیں بھی ان باتوں کو سمجھ سکتے، اور مسیح نے کیا کہا تھا یوحنا کی انجیل میں؟ ہم نے کیا کہا؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تم ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ پھر لکھے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ خدا کے لوگوں، نہیں کسی بات کی سمجھ، وہاں خاموش ہو جاؤ۔ خدا سے دعا کرو کہ وہ خدا کا پاک کلام آپ کو سمجھائے، نہیں تو اپنے لیے ہلاکت پیدا نہ کرو غلط تفسیریں کر کر کے، صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے روپے پیسے کو بچانے کے لیے جو ہمیں مشنیں دیتی ہیں کہ جی چونکہ فلاں مشن کی تعلیم یہ ہے اس لیے میں نے تو یہی کہنا ہے، چونکہ میں ان سے تنخواہ لیتا ہوں، میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ کیوں اپنے لیے ہلاکت پیدا کیے جا رہے ہو؟ نہیں چاہیے ایسا کرنا۔ نہیں سمجھ آتی، خدا ان کے حضور خاموش رہو، خدا سے دعا کرو کہ خدا آپ کو سمجھا دے، اگر وہ آپ کے لیے یا کسی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے تو۔ اگر ہم کھینچ تان کر اپنی مرضی کے لیے، اپنی تسلی کے لیے، یا لوگوں میں بڑا بننے کے لیے، اسکالر، بڑا عالم بننے کے لیے، یا بڑا مفسر بننے کے لیے یہ کیسے کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ کوئی بھی صحیفہ جو خدا کا پاک کلام بتاتا ہے، یوحنا تیموتھیوس کا دوسرا خط 3 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ کوئی بھی صحیفہ جو ہے وہ خدا کا کلام، خدا کے الہام سے ہے۔ 3 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، تیموتھیوس کے نام دوسرا خط 3 باب کی 16ویں آیت ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، میری سوچ نہیں، میرا خیال نہیں کہ مجھے یہ کہا گیا ہے، جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔
یہ ہے ہر ایک صحیفے کی حیثیت اور قدر کہ یہ خدا کا پاک کلام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ روح القدس مسیح کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ ہم اپنا جلال کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ ہم اپنے نام کو کیوں بڑا بناتے ہیں؟ ایمانداروں کی دعا تو یہ تھی کہ میں گھٹوں اور تو بڑھے۔ ہماری دعا یہ کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنا نام، اپنی مشن اور پتہ نہیں کیا کیا خداوند کو پیچھے چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہتے ہیں۔ روح القدس مسیح کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی زندگی کا اولین مقصد، سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنا نہیں بلکہ خداوند کا جلال ظاہر کریں۔ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط 11ویں باب کی 14ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کی معرفت دوسرا خط، اس کا 11واں باب اور 14ویں آیت میں خدا کا پاک کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، لکھے، اور کچھ عجب نہیں، 14ویں کے بعد چوتھی پڑھوں گا، 14ویں آیت پہلے پڑھ رہا ہوں۔ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا۔ یہ پہچان کب آپ کو آئے گی کہ یہ نورانی فرشتہ بنا ہوا ہے، شیطان ہے یا کیا ہے؟ جب آپ روح القدس کے تابع ہوں گے، ورنہ آپ یہی کہتے رہیں گے کہ فلاں ہی دعا کرے تو ہمیں صحت ملنی ہے، ہمیں اولاد ملنی ہے، اور ہم نے بھی ایسے وتیرے بنائے ہوئے۔ خدا کے لوگوں، پہچاننا سیکھو، اور یہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک خدا کا پاک روح ہمارے اندر کام نہ کرے۔ اب چوتھی آیت سنیے کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو آتا ہے، آج بھی ہمارے گھروں کی حالت ایسی ہے، 10 پادری ساڑھے کاروں پھر بھی ایسی قبول کرنے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نہ کسی کو قبول کرو، میں کہہ رہا ہوں جو تعلیم دیتے ہیں وہ تو دیکھو کہ کیا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے۔ ہم پہچان بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری جرت نہیں پڑتی کہ ہم انہیں کہیں کہ جی بات جی نا خدا دے کلام دے خلاف نہ سانو کچھ بھی سکھاؤ۔ 11واں باب چوتھی آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یعنی رسولوں نے، یا کوئی اور روح تم کو ملی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے۔ جو آپ کے پاس آتے ہیں دیکھو کہ وہ کیا سناتے ہیں۔ جو کچھ پہلے ہی آپ کو سنایا جا چکا ہے، اب کیسے وہ بجا ہو جائے گا اگر کوئی اور تعلیم آ کے دیتا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے کہ جو تو ہم نے تمہیں خوشخبری پہنچا دی تھی، خدا کا پاک کلام پہنچا دیا تھا، اگر تو وہ کوئی نئی تعلیم لے کر آ گیا ہے جو خدا کے کلام کے تابع ہو، پھر تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے، ورنہ کیوں برداشت کرتے؟ عزیز بھائیو اور عزیز بہنوں، آج خداوند کا پاک کلام مجھے اور آپ سب کو ایک خاص آگاہی دے رہا ہے اس آخری دور میں کہ ہم خدا کے پاک کلام کے تابع ہوں، روح القدس کے تابع ہوں، اور کبھی اپنا جلال ظاہر نہ کریں، نہ کبھی اپنی بڑھوتی کے لیے کام کریں، بلکہ ہمیشہ ہماری زندگی میں خداوند بڑھے اور ہم گھٹیں۔ ہمارے وسیلے سے، ہماری زندگی سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے عمل سے، ہماری گفتگو سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، روح القدس کے تابع رہنے کا فضل دے، اور جو خدا کے کلام کی تعلیم ہے اس کے تابع رہنا سکھائے۔ آمین۔ دعا مانگ۔ مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور دیگر مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا۔ یہ تیرے منہ کی باتیں ہیں جو نہ کبھی ٹل سکتی ہیں، نہ کبھی ختم ہو سکتی ہیں، کیونکہ تیرا کلام ابد تک قائم رہے گا۔
بخش دے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے والے بنے، ہم گھٹیں اور تو بڑھے۔ انسان کی نجات کے لیے جو کچھ لازم تھا، جو کچھ ضروری تھا، وہ تو نے اپنے پاک کلام میں بتا دی۔ اسی لیے تو جتنے نبیوں نے نبوت کی، یوحنا تک ہی کی، تو اپنا کرم کر خداوند، اپنا رحم فرما کہ تیرے پاک کلام کے تابع رہ کر تیرے کلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ پاک روح کی رہنمائی عطا کر تاکہ ہم تیرے کلام کو جان سکیں، اور وہ جو تیرے کلام کے خلاف تعلیم دیتے ہیں ان کو بھی پہچان سکیں، جیسا تو نے فرمایا کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے۔ تو اپنا کرم کر، اپنا رحم فرما، ہمیں دلیری عطا کر کہ ہر وہ تعلیم رد کر دیں جو ہمیں تجھ سے دور لے جاتی ہے، جو تیرے کلام کے خلاف ہے۔ ہر طرح کے لالچ سے بھی دور رہنا سکھا تاکہ لالچ میں آ کر تیرے کلام کے خلاف نہ تعلیم دیں اور نہ تعلیم سنیں۔ عبادت کے بقیہ حصے میں ہماری مدد فرما اور اس کلام پر عمل کرنا سکھا، یسوع مسیح کے نام میں۔